बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ने जा रहे हैं हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक के, जिसके मौलिफ़ हैं सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी। और ये है रीडिंग में पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 61। इससे पहले जो पार्ट था यानी पार्ट नंबर 4 में हम जो पढ़ रहे थे वो इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी शहादत के मामलात को पढ़ रहे थे। और हमने यौम शहादत के बारे में जो भी जिन लोगों ने के हमारे पास शहादतें मौजूद थीं वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शहादत ही के हवाले से लिखा है मकाम शहादत। हाँ जी, आइए पढ़ते हैं। लिखा है तमाम मुहद्दिसीन और मौर्रिखीन का इत्तेफाक है कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत बगदाद में हुई है। आप अलैहिस्सलाम को कुरैश के कब्रिस्तान में अपने दादा हज़रत इमाम मूसा जाफ़र बिन काज़िम अलैहिस्सलाम की कब्र की पुष्ट पर सुपुर्द खाक किया गया। आज भी दोनों इमामों का हरम एक ही है जिसको काज़मैन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कातिलों का अंजाम। आइए पढ़ते हैं। बहुत अरसा कबल हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्वर्टेड कॉमा, कि मेरे इस बेटे को गैज़ व गज़ब के साथ कत्ल किया जाएगा और अहले आसमान उस पर रोएंगे और अल्लाह उसके दुश्मनों पर गज़बनाक होगा और उन्हें बहुत कम अरसे में दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला फरमाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चुनाचे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत के दूसरे ही दिन आप अलैहिस्सलाम का सालार जाफ़र बिन मामून, जो अपनी बहन को इमाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उकसाता रहा था, कुएं में गिरा और उसके सर पर जो ज़रब लगी उसके बायस वो दीवाना हो गया और आखिर उम्र तक दीवानगी में ज़िंदगी बसर की। फिर मोतसम अब्बासी, जिसने कत्ल का हुक्म दिया था, जिसकी हुकूमत 6 साल से ज़्यादा अरसे तक ना चली। अब अगली हेडिंग है उम्मुल फ़ज़ल का अंजाम क्या हुआ। आइए जानते हैं। लिखा है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने मसमूम होने से पहले जो कुछ उम्मुल फ़ज़ल से फरमाया था वही हुआ। उम्मुल फ़ज़ल ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई कि जिसके बारे में वो किसी को भी ना बता सकती थी। वो किसी निस्वानी मर्ज़ में मुब्तला थी और उसने अपनी पूरी दौलत अपने इलाज पर खर्च कर दी थी, मगर इफ़ाक़ा ना हुआ और वो नहायत गुर्बत और तंगदस्ती की हालत में मर गई। नेक्स्ट हेडिंग है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत। एक मर्द जो हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की रज़ाई भाई था, उसने कहा कि मैं इमाम अली अल-नक़ी अल-हादी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था कि अबू ज़करिया नामी एक मर्द जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के घर की निगरानी किया करता था, इसी हाल में कि इमाम अलैहिस्सलाम एक तख्ती को अबू ज़करिया के लिए पढ़कर सुना रहे थे, अचानक रोने लगे। हम आ गए पेज नंबर 62 पे। अचानक रोने लगे। अबू ज़करिया ने रोने का सबब पूछा तो इमाम ने जवाब नहीं दिया और उसके बाद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और तो आहो बुका की सदा अंदर से बुलंद हुई। जब इमाम मोहम्मद नक़ी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए और हमने पूछा तो इमाम ने फरमाया, इसी वक्त मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हमने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार की अज़मत व जलाल से मेरे वजूद में एक कैफियत तारी हुई जो इससे कबल कभी पैदा नहीं हुई थी और मैं हालत की इस तब्दीली के दौरान समझ गया कि मेरे वालिद इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और मजलिस में हाजिर अफराद कहते हैं कि हमने उस वाक़े की तारीख़, दिन और महीने को ज़हन नशीन किया और बाद में मालूम हुआ कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम उसी दिन शहीद हुए थे जिस दिन इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम पर वो कैफियत तारी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि ये किताब एक अजीम आलिम और दानिश्वर हज़रत अल्लामा मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी रहमतुल्लाह की अरबी ज़बान में लिखी हुई किताब है, जिसका तर्जुमा बरादर बुज़ुर्ग मौलाना अशफ़ाक़ हैदर जाफ़री ने किया है। तर्जुमा रवांदवा और सलीस है। अल्लाह ताला अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में इनके क़लम में मज़ीद वसअत अता फ़रमाए कि वो दीन मुबीन के लिए शबाना रोज़ काम कर सकें और मज़हब हक़्क़हू के लिए बेहतर साबित हो सकें। और मैं इस मकाम पर अपने वालिद बुज़ुर्गवार अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री फ़ाज़िल क़ौम का शुक्रिया अदा ना कम लुत्फ़ी होगी। दोबारा पढ़ती हूँ, जुमले में शायद कुछ झोल आ गया मेरे पढ़ने में। लिखा है, और मैं इस मकाम पर अपने वालिद बुज़ुर्गवार अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री फ़ाज़िल क़ौम का शुक्रिया अदा ना कम लुत्फ़ी होगी।
اچھا لکھا تو ایسے ہی ہے، لکھا میرے خیال ہے یہ مس ہو گیا ہے کہ ادا نہ کروں تو کم لطفی ہوگی، کہ جو صبح و شام آل اطہار کی تعلیم و تربیت کی نشر و اشاعت کے لیے مصروف بعمل رہتے ہیں۔ پیج 63 ساری رات لکھتے رہتے ہیں، صدہا لوگ ان کی تحریروں کو پڑھ کر اپنی اخروی زندگی کو سنوار چکے ہیں۔ انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی و رہنما اور آقا و مولا تسلیم کر لیا ہے۔ کئی لوگ جن کا کرتاس و قلم سے کوئی واسطہ نہ تھا آئے اور آج وہ کئی کتابوں کے مصنف و مؤلف اور مترجم ہیں۔ والد صاحب دن رات ان کی کتابوں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھر سے یہ علمی و عملی کرنیں نکلتی رہیں اور جہاں کو روشن و منور کرتی رہیں۔ ہم سب بھائی بہن اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہو، آمین۔ اس کتاب کے مؤلف حضرت آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم ہیں کہ جنہوں نے کتاب امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کو تالیف کیا۔ انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں بیان کیا کہ انہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا تھا کہ میرے چاروں بیٹوں کی زندگی پر کتابیں تالیف کرو۔ میری دعا ہے کہ خدا بند عالم ادارہ منہاج الصالحین کو قائم و دائم رکھے اور اس ادارے کے سربراہ والد بزرگوار کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے کارکنوں کو کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے اور یہ ادارہ اسی طرح دین اسلام کی خدمت کا وظیفہ انجام دیتا رہے۔ دعا گو زہرا بتول جعفری۔ تو سامعین پھر ہم آپ کو پھر سے یہ بتا دیں کہ یہ جو محترمہ زہرا بتول جعفری انہوں نے جو کہ لکھا تھا، تو ہم نے شروع کیا تھا پڑھنا، مجھے یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتانا ہوگا کہ انہوں نے لکھا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کے حالات زندگی، یہ جو ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں جو شروع کیا تھا نا، یہ وہ ہے۔ تو آئیے اب ہم نے ان کی تحریر پڑھ لی، اب ہم آگے چلتے ہیں پیج نمبر 64 پر، اور پیج نمبر 64 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہے صرف، لیکن میں یہ بھی دیکھ لیتی ہوں کہ یہ کن کا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ یہ کتاب باقاعدہ شروع ہو گئی ہے۔ میرے خیال ہے جی شروع ہو گئی ہے۔ اب آئیے چلے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں باقاعدہ کتاب کا آغاز پیج 64 سے لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیڈنگ ہے قنوت میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی پہلی دعا۔ سید ابن طاؤس نے محج الدعوات میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ تک ائمہ طاہرین علیہم السلام کی قنوت کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام پر ان کے زمانے میں ظلم و ستم کیا گیا اور وہ اس زمانے کی حکومتوں سے راضی نہیں، اور وہ اس زمانے کی حکومتوں سے راضی نہیں تھے جو حکومتیں فاسد تھیں اور فساد پر برپا کرتی تھیں، گمراہ تھیں اور گمراہ کرتی تھیں۔ یہ قنوت امام زمانہ علیہ السلام کے دوسرے نائب شیخ محمد ابن عثمان رضی اللہ سے مروی ہے کہ یہ دعائے قنوت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اچھا، اب یہ جو دعائے قنوت ہے وہ پوری کیونکہ عربی میں ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے میں میں ہمیشہ محتاط رہتی ہوں اور وہ میں شاید نہ پڑھ سکوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، کیونکہ اگلی ہے قنوت میں حضرت امام محمد تقی کی دوسری دعا، اور یہ بھی ایک صفحے پر ہے، بلکہ 2 ڈھائی 3 صفحات پر ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے کہ میں اس کو پورا، کیونکہ اس میں بہت غلطیاں ہوں گی، جس کا میں آپ لوگوں تک اگر غلط پہنچا دیا، زیر کا زبر کر دیا، تو پھر وہ میرے اوپر جتنی بار آپ لوگ سنیں گے اور جو سنے گا، اور اگر غلط ہو گیا تو پھر بہت بڑا میرے اوپر اللہ کی طرف سے بہت مطلب میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اس عربی کو چھوڑ کے آگے کی طرف چل رہی ہوں۔ پیج 67 پہ بھی جو ہے وہ ایک انہوں نے عربی میں ہی لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ بہار الانوار میں کتاب محج الدعوات سے عبد العظیم حسنی کی سند سے روایت ہے کہ حضرت محمد امام تقی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کے لیے یہ دعا اس وقت لکھی کہ جب وہ گہوارے میں ہوتے تھے، اور امام علیہ السلام نے اس کی نصیحت اپنے اصحاب کو بھی کی، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ اب یہ جو کس اس طرح سے ہے وہ عربی میں ہی سارا لکھا ہوا ہے، اس کو بھی ہمیں چھوڑنا ہی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ کی دعا، یہ ہم پڑھیں گے کیونکہ اس کا ترجمہ موجود ہے۔ پیج 69 ہے، لکھا ہے ابو جعفر ثانی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ میں نماز عشاء کے بعد اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ انورٹڈ کاما، اے معبود میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو بادشاہ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے، نیز تو جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اے معبود، میں تیرے حضور آیا ہوں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، جو نبی رحمت ہیں، خدا کی رحمت ہو ان پر، ان کی آل
پر یا محمد اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے واسطے سے خدا کے حضور آیا ہوں جو آپ کا اور میرا رب ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر وہ میری حاجت پوری فرمائے۔ اے معبود، بواسطہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام میں سے ائمہ علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان سب ائمہ علیہ السلام پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، خدا کی رحمت ہو، میری حاجت پوری فرما۔ یہ ہم نے پیج 69 میں یہاں تک پڑھا اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ وہ پہلی رجب کو پڑھنے والی دعا کا ترجمہ ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے سمجھ میں بھی آتا ہے ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم زبان اردو جانتے ہیں، اور سمجھ عربی بھی پڑھنی چاہیے، ظاہر ہے بہت ضروری ہے، لیکن ترجمہ پڑھنے سے ہم اس کو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ہم پیج 60 پہ آ گئے ہیں اور لکھا ہے کہ رجب کی 27ویں رات کی دعا۔ مصباح میں شیخ نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک رات ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ ہمارے پیروکاروں میں جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اس رات کا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد سو جائے اور پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز دو رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کی آخری مفصل صورتوں یعنی سورہ محمد اور سورہ ناس میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون اور سورہ قدر میں سے ہر ایک 7 مرتبہ اور آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ پڑھے، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ کوئی اس کی حکومت میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حامی ہو، اور تم اس کی بڑائی خوب بیان کرو۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے عرش پر تیرے مقامات عزت کے واسطے سے اور اس انتہائی رحمت کے واسطے سے جو تیرے قرآن میں ہے، اور بواسطہ تیرے نام کے کہ جو بہت ہی بڑا ہے، بواسطہ تیرے ذکر کے کہ جو بلند تر اور بہت بلند تر ہے، اور بواسطہ تیرے کامل کلمات کے سوالی ہوں کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما اور مجھ سے وہ سلوک فرما جو تیرے شایان شان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 71 پر۔ اب میں یہ ساتھ ساتھ بتاؤں کہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے جو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد کی دعا ہے، وہ تو ہمارے پاس آلریڈی ہم کتابوں میں عربی میں، کیونکہ یہ عربی میں ہے تو عربی میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ یہاں پہ کم از کم نہیں 1.5 سے 2.25 صفحات پر ہے، اور اسی طرح توحید کے بارے میں بھی امام محمد تقی علیہ السلام کی دعا ہے، اور ساتھ ساتھ تعقیبات نماز کے بارے میں بھی جو ان کی جو دعا ہے وہ بھی اسی طرح 2-3 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو یہ عربی کو اتنا لمبا، اور اگر غلط پڑھ دیا تو پھر امام کے الفاظ ظاہر عربی میں جو کہ مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی غلطی کروں، لہٰذا میں ہمیشہ غلط عربی کو اوائڈ کرتی ہوں۔ آلدو میں بھی جانتی ہوں، میں نے عربی کو پڑھا ہوا ہے، عربی میں نے کیا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ بھی کیا ہے، میں نے ڈپلومہ بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی اس زبان کو کیونکہ میرے زبان نہیں ہے اس لیے غلطی کے چانسز ہیں، اور ائمہ کے الفاظ کو میں غلطی جو ہے وہ ہمارے لیے سزا بن سکتی ہے۔ آگے پیج نمبر ہم 75 پر آ گئے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے دعاؤں میں متشابہ کلمات کے بارے میں بحث۔ حدیث کی وضاحت میں اس بات کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، صحت کے اعتبار سے اس حدیث کے کلمات متشابہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں اس موضوع کے بارے میں کچھ کہنا مناسب ہے۔ قرآن مجید میں آیات محکمات اور آیات متشابہات ہیں، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی کہ جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہے، جن کے واضح الفاظ اور واضح معنی ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے الفاظ واضح نہیں ہیں اور ان کے معنی مختلف ہیں۔ انورٹڈ بریکٹ کلوز ہو گیا، ہم آگے ہیں پیج 76 پہ لکھا ہے، اور ان کی ترجمانی کے سوا مضبوط آیات اور ٹھوس روایتوں سے نہیں کی جا سکتی۔ محکم اور متشابہ کے بارے میں کچھ اقوال ہیں جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے ہے محکم یہ وہی ہے کہ جس کو ان کے ظاہر نہ
ان کے ظاہر سے سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ واضح ہوتی ہیں اور اس کے معنی مشتبہ نہیں ہوتے اور تعویل کا کوئی امکان نہیں ہوتا، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 44 کہ جس میں کہا گیا انورٹڈ کاما کہ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ متشابہ یہ کہ وہ چیز ہے جس کی نیت بظاہر سمجھ میں نہ آئے اور معانی مشتبہ ہو جائے یہاں تک کہ اس سے وابستہ ہو جائے، وہ چیز جو مراد پر دلالت کرے، اور اس قسم کی آیات میں ان کے ظاہر پر عمل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے ظاہر پر یقین کرنا کفر اور گمراہی ہے، اور ہمیں اس کے معنی اور ارادے کی تعویل اور تحقیق کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر درج ذیل آیات متشابہ ہیں جن کی ہمیں تعویل کرنا ہوگی۔ یہ سورہ طہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر مزید ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ تمہارے رب کا فرمان پہنچ جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ترجمہ کہ اس کی ذات کے علاوہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، انورٹڈ کاما بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج 77 پہ۔ جیسا کہ قرآن کی آیات اور احادیث شریفہ میں ہے، متشابہات کی تفسیر کی نہیں جا سکتی اور ان کے ظاہر کو نہیں لیا جا سکتا۔ عقلی اور شرعی دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ مجسم نہیں ہے، اللہ کی ذات عقلی و شرعی اعتبار سے ممنوع اور ناممکن ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے خدا کے پاکیزہ ذات کے بارے میں فرمایا، انورٹڈ کاما آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن دل اس کو اطمینان کے حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 حدیث نمبر 5۔ اس کے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اور ایمان کے حقائق کے معنی حقیقی عقائد اور یقین کامل ہے، جیسے کہ خدا کی وحدانیت کی تصدیق اور اس کے صفات کو اس کی ذات کے مطابق ماننا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا جبکہ آپ علیہ السلام اس کی عبادت کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا افسوس تم پر کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہیں دیکھتا ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ تم اسے کیسے دیکھتے ہو؟ فرمایا ظاہری دیکھنے والی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن دل اسے اپنے ایمان سے حقائق سے دیکھتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 اور حدیث نمبر 6۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہی وضاحت امام محمد تقی علیہ السلام کے قول پر بھی دلالت کرتی ہے، یہی وضاحت امام تقی علیہ السلام کے قول پر بھی دلالت کرتی ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ سے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ہاں خدا کے دیدار کی خواہش کے معنی شاید مرنے کی خواہش، رحمت اور قناعت کے ذریعے شفاعت کرنے اور مقربین تک پہنچنے کی خواہش ہے۔ وہ اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں، اب یہ عربی کی لائن ہے، ہم اس کا ترجمہ ساتھ پڑھتے ہوئے پیج نمبر 78 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہ کلمات مجازی ہیں اور حقیقی نہیں ہیں، لہٰذا وہ ان کے ظواہر پر توجہ نہیں دیتے بلکہ اس سے مراد وہی دقیق معنی ہیں جو عقل رکھنے والے سمجھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی ہر صبح و شام کی دعا۔ لکھا ہے محمد بن فضیل سے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا کہ مجھے ایک دعا سکھائیں۔ امام علیہ السلام نے اس کے لیے دعا لکھی کہ صبح اور رات کو کہو اللہ 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 ربی الرحمن الرحیم لا اشرک بہ شیئا۔ یہ چھوٹی سی تھی اس لیے میں نے پڑھ دی اور بہت آرام سے پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ پھر جو حاجت ہو اس کے لیے دعا کرو، یہ دعا ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے جو تم اس سے مانگو گے وہ انجام پذیر ہوگا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534 اور حدیث نمبر 36۔ پھر لکھی ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے قید سے رہائی کے لیے دعا۔ لکھا ہے کافی کتاب میں ہے کہ علی بن مہزیار نے کہا محمد بن حمزہ غنوی نے مجھے خط لکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے دعا چاہیے کہ وہ مجھے زندان سے رہائی دلا سکے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں مجھے لکھا کہ محمد ابن حمزہ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں اسے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا جو اسے رہائی دلائے گی، لہٰذا اس کو یہ دعا پڑھنے کے لیے کہو۔ اب سامعین یہ کیونکہ چھوٹی ہے میں پڑھتی ہوں، میری کوشش ہے کہ میں ان کے الفاظ کو صحیح ادا کر سکوں اور میں آہستہ آہستہ پڑھوں گی۔ یا من یکفی من کل شین ولا یکفی منہ شین اکفنی ما ہمنی
مما انا فی ہے، پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ اس سے وہ غم سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ لکھا ہے چنانچہ میں نے اسے یہ دعا سکھائی اور اسے جیل سے رہا ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560 اور حدیث نمبر 14۔ اب اس کے بعد لکھا ہے حرز حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ لکھا ہے ابی نصر حمدانی نے امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حضرت حکیمہ سے روایت کی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے مامون سے کہا میرے پاس ایسی تحریریں موجود ہیں کہ جن کے ہونے سے انسان آفات، خطرات اور حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے خدا نے کل رات مجھے تمہارے شر سے محفوظ رکھا، اگر تم اس دعا کے ساتھ روم اور ترک کے لشکروں سے مقابلہ کرو اور ساری زمین کے لشکر تمہارے مقابلے میں آ جائیں تو وہ خدا تعالیٰ کی اذن سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں وہ تعویذ تمہارے لیے بھیجوں تاکہ جو میں نے بتایا ہے تم اس سے محفوظ رہو۔ ہم آ گئے پیج 79 پہ۔ تو مامون نے کہا ہاں، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیج دیں۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ یاسر کہتا ہے کہ صبح ہوتے ہی امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے بلایا۔ جب میں جا کر امام کے پاس بیٹھا تو امام علیہ السلام نے سرزمین تہامہ کی ہرنی کی کھال منگوائی اور یہ دعا اپنے ہاتھ سے لکھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یاسر اسے مامون کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس تعویذ کے لیے چاندی کی ڈبیا بنوائے، اس کے بعد میں جو کچھ کہوں اس پر لکھے۔ اگر وہ اسے اپنے بازو سے باندھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، مکمل وضو کرے، 4 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ حمد، 1 بار آیت الکرسی اور 7 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے۔ اور یہ پھر میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اسی یقین کے ساتھ کہ یہ ٹھیک پڑھوں گی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر سورہ شمس کو 7 مرتبہ اور سورہ واللیل 7 مرتبہ اور سورہ توحید 7 مرتبہ تلاوت کرے۔ مشکلات اور پریشانیوں کی صورت میں نماز اور ان آیات و صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، خدا کی قدرت سے ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ چاند برج عقرب میں نہ ہو۔ اگر مامون رومیوں اور ان کے بادشاہوں سے لڑنا چاہتا ہے تو خدا کے حکم سے اس دعا کی برکت سے کامیابی حاصل کرے گا۔ روایت ہے کہ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام سے اس تعویذ کی سب خصوصیات سیکھیں اور ہم آگے پیج 80 پہ، اور اس نے روم کے خلاف جنگ لڑی، خدا نے اسے فاتح بنایا اور اسے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ وہ ہر جنگ اور مقابلے میں اس تعویذ کو خود سے جدا نہیں کرتا تھا، خدا اپنی طاقت سے اسے فتح دیتا اور اس کے لیے فتح کا یقین کرتا، کیونکہ خدا اپنی قوت و طاقت سے کامیابی عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ تعویذ لکھا ہوا ہے، تعویذ سے مطلب وہ سارا ظاہر عربی میں ہے اور وہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ میں 2 نہیں بلکہ 1 2 3 4 4.5 صفحات پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پڑھنے کی بھی اس طرح سے چیز نہیں ہے، اس کو تو فوٹو کاپی کر کے انسان اپنے ساتھ باندھنے والی بات ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کتاب کو اپنے دیکھے تو اس کو اس طرح فوٹو کاپی کرا کے اور تعویذ کے طور پہ اگر باندھنا چاہے تو بالکل، اور مجھ سے رابطہ کیجیے اگر کسی کو یہ چاہیے تو مجھے اپنا ایڈریس وغیرہ دے کے تو پھر میں یہ ضرور تعویذ آپ تک پہنچا دوں گی۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 84 پہ کہ جہاں پہ اس تعویذ کے کلمات ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس ساتھ ساتھ اس میں ساری تفصیلات بھی لکھی ہیں کہ چاندی، خالص چاندی کی ڈبیا پر جو لکھنا ہے اور وہ الفاظ ہیں، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک اور تعویذ۔ لکھا ہے سید ابن طاؤس نے کتاب محج الدعوات میں اس حرز یعنی تعویذ کو امام جواد علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں کوئی سند نقل نہیں کی ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کے بارے میں کسی روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی عربی میں ہے اور ساتھ ساتھ حروف مقطعات وغیرہ الگ سے لکھے ہوئے ہیں، ظاہر جس طرح تعویذ وغیرہ میں ہوتے ہوں گے اس طرح سے، اور اس میں لیکن ایک بات ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے، تو آئیے وہ ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں۔
تقریباً ایک پیراگراف ہے. لکھا ہوا ہے کہ انورٹڈ کاما وہ خالق تمام مخلوقات سے عظیم تر ہے، وہ رازق ہے، اس کا ہاتھ رزق پانے والوں کے سے کشادہ ہے. خدا کی آگ شعلہ زن ہے اونچے ستونوں میں کہ پھانس لیتی ہے، سرکشوں کے دلوں کو پلٹاتی ہے، حاسدوں کی سازشوں کو جو قسموں اور حکموں سے کرتے ہیں، یا قسموں ہیں شاید، حکموں سے کرتے ہیں، اور لوح محفوظ تانے ہوئے پردے کے ساتھ ہے. ہمارے عظمت والے رب کے عرش کے ساتھ میں نے پردہ بنا لیا، چھپ گیا ہوں، پناہ لے لی، خود کو بچایا ہے، قلعہ بند ہو گیا ہوں. علم کے ساتھ کاف ہا یا عین صاد کے ساتھ، طٰہٰ کے ساتھ، تسم کے ساتھ، حامیم کے ساتھ، اور حامیم عین سین قاف کے ساتھ، نون کے ساتھ، تا سین کے ساتھ، قاف کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ. اور وہ ایک بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو، اور خدا میرا سرپرست ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. ہم پیج 85 پر ہیں، اور ظاہر ہے کہ تعویذ کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. میں نے کوشش تو کی ہے، اس کے ترجمے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہو گئی ہو، تو میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ لوگوں سے درگزر کی گزارش ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک اور تعویذ لکھا ہے. یہ تعویذ بھی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے. ترجمہ ہے 2 لائنوں کا کہ اے نور، اے برہان، اے آشکار، اے نور والے، اے پروردگار، تو تمام برائیوں اور زمانے کی سختیوں میں میری مدد کر. تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نجات دینا جس دن سور پھونکا جائے گا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے دعا الوسائل الی المسائل. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا سید بن طاؤس رحمۃ اللہ نے ابراہیم بن محمد بن حارث نوفلی کی سند سے روایت بیان کی ہے، جس نے کہا میرے والد نے مجھے بتایا کہ جب میں محمد ابن علی امام محمد تقی علیہ السلام کا خادم تھا تو مامون نے اپنی بیٹی کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے کیا. امام محمد تقی علیہ السلام نے اس موضوع کے ساتھ مامون کو خط لکھا انورٹڈ کاما کہ ہر بیوی کے مال میں سے ایک حصہ اس کے اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے، لیکن خدا نے ہمارا مال و دولت آخرت میں رکھا ہے جو وہاں محفوظ ہوتا ہے، جس طرح تمہارا مال و دولت اس دنیا میں رکھا ہوتا ہے اور دنیاوی خزانوں تک تمہاری دسترس آسان ہے. میں نے تمہاری بیٹی کے لیے الوسائل الی المسائل کو مہر قرار دے دیا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو میرے والد نے مجھے دی تھی. آئیے ہم پیج نمبر 86 پر آگے ہیں. مولا نے کہا کہ مجھے دی تھی میرے والد نے، اور پھر فرمایا کہ یہ میرے والد علی رضا بن موسیٰ الکاظم بن جعفر صادق نے مجھے دی تھی، جو انہیں اپنے والد محترم باقر علیہ السلام سے حاصل ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ اپنے والد علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کی تھی، اور انہوں نے اپنے والد حسین ابن علی امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور انہوں نے اس دعا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ اے محمد، خدا تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے، لہٰذا اسے اپنے معاملات کے لیے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اور اپنی خواہشات میں کامیاب ہونے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرو. اسے دنیا کی ضروریات کے لیے استعمال نہ کرو، ورنہ اس سے آخرت کا فائدہ کم ہو جائے گا. لہٰذا اپنی خواہشات کے دروازے کھلنے کے لیے اس دعا کے ذریعے در خدا پر دستک دو اور اپنی ضروریات کو اس سے پورا کرنے کی دعا کرو. اور یہ دعا اس طرح سے ہے، اور یہ جو ہے کتاب محج الدعوات سید بن طاؤس صفحہ نمبر 258. اور اس دعا، ویسے تو دعا یہ عربی میں ہے لیکن ہم پیج 87 پہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اے معبود، تیری پسند وہ ہے جس کام کے لیے میں نے تجھ سے خیر طلب کی. تو آرزوؤں تک پہنچاتا ہے، بڑی بڑی عطائیں کرتا ہے، مطالب میں فائدہ دیتا ہے، کاروبار کو پاک کر دیتا ہے، بہترین راستے پر چلاتا ہے، قابل تعریف انجام تک لے جاتا ہے اور پرخطر مصیبتوں سے بچاتا ہے. اے معبود، تجھ سے طالب خیر
ہوں اس کام کے لیے جس کا میں نے ارادہ کیا اور میری عقل مجھے اس تک لے گئی ہے۔ اے معبود، اس میں جو مشکل ہے آسان کر دے، جو مشکل ہے ہموار کر دے، سخت کام میں میری مدد فرما، برے انجام سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار، اس کے نتائج بہتر بنا دے، خطرے میں سلامتی دے، دور کو نزدیک اور تنگی کو آسانی میں بدل دے۔ اے معبود، میری دعا قبول فرما، میری خواہش پوری کر، میری حاجت برلا، اس کام کی تکلیفیں مجھ سے دور کر، اس کی برائیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود، اس میں مجھے کامیابی کے جھنڈے دے، وہ بھلائی دے جو تجھ سے چاہی ہے، جو دعا کی ہے اس میں زیادہ حصہ دے، وہ فائدہ عطا کر جس کی تجھ سے آرزو کی ہے، اس مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرما، اس میں بہتری پیدا کر، اس میں مجھے خوشی کے اسباب نمایاں کر کے دکھا، ان میں بہرہ مندی کے نشان ہویدا ہوں، اس میں دشواری کا راستہ بند کر دے، اس کو آسانی کے قریب کر دے، اس میں مدھم چیز کو روشن کر دے، اس میں بندھے ہوئے کو کھول دے، اس کی بنیاد مضبوط بنا کے مجھے خیر ہی خیر حاصل ہو، کہ جس میں فوائد ہوں نقصان کو ہٹا، جلد نفع عطا فرما، عمل میں پاکیزگی دے، کیونکہ تو زیادہ دینے والا، عطا میں پہل کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز، یعنی اس دعا کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اور یہ دعا پڑھ کے سامعین میں نے تو سوچا ہے کہ اب ہر مشکل میں بالکل یہی پڑھا کروں گی۔ کتنی اچھی کتاب ہے اور کتنی اچھی ہمارے پاس علم ہم تک پہنچا ہے ائمہ علیہم السلام کی جانب سے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مناجات استقالہ، یعنی گناہوں سے معافی کی مناجات۔ یہ عربی میں تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہے جس کو ہمیں پڑھنا ہے، پیج 89 پر ہے۔ اور یہ میں ضرور اس بات کا خیال کرتی ہوں کیونکہ ہم یہ جو بھی الفاظ پڑھتے ہیں یہ ائمہ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو ٹھہر کر پڑھوں اور اس میں کوئی غلطی نہ کروں۔ کوشش تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ خاص طور پہ میں بہت محتاط ہو جاتی ہوں اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عظیم ہستیاں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، یہ ہے دعا گناہوں سے معافی کی مناجات، انورٹڈ کاما۔ اے معبود، تیری رحمت کی وسعت نے مجھے گناہوں کی معافی مانگنے کا یارہ دیا ہے، تیری طرف سے مہلت اور نرمی کی امید نے مجھے تجھ سے امان لینے اور معافی مانگنے کا حوصلہ دیا۔ اے پروردگار، میرے گناہ ایسے ہیں جن کے سامنے انتقام کا چہرہ ہے، میری خطائیں ہیں جو اچک لینے پر تیار ہیں، جن کے باعث میں تیرے عدل کے پیش نظر سخت عذاب کے قابل ہوں اور تیری طرف سے سخت سزا کا مستحق بن چکا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ قبولیت دعا میں دیر کرائیں گی اور حاجتیں برانے میں رکاوٹیں بنیں گی، بوجہ میری طلب کرنے، فائدہ بنانے اور میرے شوق کو کم کرنے کے، کیونکہ گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ سے میری کمر جھکی ہوئی ہے اور میں مجبوری سے ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ لیکن اے پروردگار، جب میں نے خطاؤں سے تیری نرمی، گناہ گاروں کے بارے میں تیری معافی اور درگزر اور نافرمانوں پر تیری مہربانی کو دیکھا تو میں تجھ پر اعتماد کے ساتھ تیری طرف بڑھا اور خود کو تیرے آستانے پر ڈال دیا، تجھ سے اپنا درد دل کہتے ہوئے ایسی چیز کا سوال کیا جس کا اہل نہیں ہوں، یعنی اندیشے مٹائے جانے کا، اور وہ جس کا حقدار نہیں ہوں، یعنی غم دور کیے جانے کا۔ تجھ سے درگزر کا طالب ہوں میرے مولا، مجھے تجھ اللہ پر بھروسہ ہے۔ معبود، پس مجھ پر احسان فرما کر کشائش دے، مشکلوں سے آسانی کے ساتھ نکال، اپنی مہربانی سے میری رہنمائی کر سیدھی راہ کی طرف، اور اپنی قدرت سے مجھے گمراہی کے راستے سے ہٹا لے۔ اے پروردگار، اپنی درگزر سے کام لے کر مجھے دکھوں کی قید سے چھڑا دے، اپنی رحمت سے میری اسیری کو ختم کر دے، اپنی خوشنودی عطا فرما، مجھ پر اپنا احسان و کرم کر، میرے گناہ بخش دے، مصیبت دور کر دے، میری راضی پر رحم کر، میری زاری پر رحم کر، میری دعا کو نظر انداز نہ کر، مجھے معافی دے کر مجھے قوی بنا، اس سے میری کمر مضبوط فرما، اس سے میرے کام سنوار دے، اس سے میری عمر میں طول دے، روز حشر اور قبر سے اٹھنے کے وقت رحم فرما۔ بے شک تو سخی، عطا کرنے والا اور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے یقیناً میرے پڑھتے ہوئے مجھ پہ کیفیت تھی اور آپ پر بھی ہوگی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 90 پر، میں صفحہ نہ بتا سکی آپ کو،
کیونکہ پڑھنے کے دوران مجھے صفحے کا ہوش نہیں تھا۔ اب اگلا میں نے دیکھا ہے اس صفحے پہ عربی میں لکھا ہے سفر کی مناجات، لیکن ساتھ ساتھ پیج 91 پہ اس کا ترجمہ بھی ہے، ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اے معبود میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے، اس میں بہتری پیدا کر، اس میں میرے لیے پختہ ارادے کی راہ کھول دے اور سمجھا دے، اس میں میرے لیے قدمی کا راستہ کھول، میرے اس سفر میں سلامتی سے بہرہ مند فرما، مجھے بہت زیادہ آمدنی اور عزت عطا فرما، مجھے اپنی بہترین حفاظت اور نگرانی میں قرار دے۔ اے معبود مجھے سفر کی تھکاوٹوں سے محفوظ فرما، بیابانوں کی سختیاں میرے لیے آسان کر دے، دور کی منزلوں کو میرے لیے لپیٹ دے، پانی کے دور کے گھاٹ میرے لیے نزدیک کر دے، دوران سفر بارکشوں کے قدموں کو دراز فرما تاآں کے دور کے فاصلے قریب اور بیابانوں کی سختیاں آسان ہو جائیں۔ اے معبود اس سفر میں بابرکت پرندے کو میرے ہمراہ کر دے، اس میں سلامتی سے بہرہ مند فرما، ثابت قدمی کو نگہبان بنا اور راستے کے خطروں کے لیے رہنما اور بہت زیادہ کفایت کا ذریعہ اور سرپرستی کرنے والا پاسدار عطا کر۔ اے معبود میرے سفر کو سلامتی والا اور منافع بخش قرار دے دے، رات کو میرے لیے آفتوں سے بچاؤ کی اوٹ اور دن کو خطرات میں رکاوٹ کا ذریعہ بنا دے، اپنی قدرت سے راہزنوں کی ٹولیوں کو مجھ سے ہٹائے رکھ، اپنی طاقت سے مجھے درندوں سے بچائے رکھ، یہاں تک کہ اس میں سلامتی میری ہمدم اور حفاظت میرے ساتھ ساتھ رہے، برکت میرے پیچھے، آسانی میرے ہمراہ، تنگی مجھ سے دور، کامیابی میرے ساتھ اور امن میرا ساتھی ہو۔ بے شک تو بخشش و احسان کا مالک اور قوت و اطاعت والا ہے، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ سامعین ہم پیج 92 پر آ گئے ہیں اور یہیں پر ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے ابھی بہت ساری مناجات ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں، یعنی اگلی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور آپ کا بھی دل ہوگا کہ آپ سن لیں، کیونکہ اس میں ہے طلب رزق کی مناجات ہم آگے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہے پناہ چاہنے کے لیے مناجات، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان سب کے ترجمے ہیں تو وہ ہم پڑھیں گے، پھر طلب توبہ کی مناجات اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا دل ہے کہ ہم ابھی فوراً پڑھ لیں۔ تو بس میں یہاں سے خداحافظ کہہ کے اگلی ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور آپ بھی جیسے ہی یہ ریکارڈنگ ختم ہو اگلی ریکارڈنگ کو آن کیجئے اور سنیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں اس پہ عمل بھی کریں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔